Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the debate organized by People Talk Show. आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की ट्वीट जो दो सिक्योरिटी बिल्स के बारे में था। एक बिल जो था ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 है और दूसरा पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये दो बिल्स के बारे में जो सिचुएशन है कंट्रोवर्शियल हो गई है। उन्होंने कहा कि साइन नहीं किए, उन्होंने बिल पार्लियामेंट को वापस भेजे हैं और उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो हम इसके बारे में आज डिबेट करेंगे। तो आप सबको खुश आमदीद और आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि जब सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक हुई थी आरिफ अलवी साहब की लेटर वाली कि उन्होंने तो दो बिल्स पे साइन ही नहीं किया, तो क्या उनकी ट्वीट पे क्या रद्द अमल था? हमने उसके ऊपर बिलीव किया था, शक किया था, शॉक्ड हुए थे, तो क्या रद्द अमल था? अच्छा नहीं जी, कोई शॉकिंग नहीं था कुछ भी, लेकिन एक शक की बुनियाद बहाल थी कि आया कि ये कोई ट्रैप है या फिर स्पैम है या क्या है, या ये कोई प्रॉपर्ली एक कॉन्स्पिरेसी की सूरत इख्तियार कर देगी कल को जाके, ये कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें फिर आगे चली हैं, जिस तरीके से उनको मजीद यानी मुख्तलिफ न्यूज़ के हवाले से या मुख्तलिफ जो तजिया करते हैं उनके हवाले से जब उसको एलेबोरेट किया गया, तो फिर उसमें चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आना शुरू हुई और फिर उसमें दो चीजें सामने आई जो आप कह लें कि डॉट्स को मिला के जब हम समझते हैं, वो दो फिर डिफरेंट नौयत की चीजें हैं। अब उसमें हो सकता है कि आपको बताना है नहीं बताना, वो अगेन एक क्वेश्चन है। आप उसको किस तरीके से किस तनाजुर में देके जाना चाहते हैं या किस तरीके से रखना चाहते हैं, आई नो आइडिया। लेकिन मेरा एक खदशा था, और ये खदशे से मुराद ये कि खतरा, और दूसरी तरफ एक खुशखबरी की एक सूरत थी। तो ये दोनों कैफियत में से मैं गुजरा हूँ जब ये खबर मेरे सामने से गुजरी। थोड़ी सी अपनी थॉट्स ऐड कर दूं कि जब मैंने इनकी किसी ने शेयर की, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट के अकाउंट को तो फॉलो नहीं करती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि किसी ने प्रैंक किया है या कोई उनका अकाउंट कहते हैं ना हाईजैक हो गया है, इस तरह की बात आई। लेकिन जब थोड़ी और इधर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि नहीं, सच है ट्वीट। तो शॉक भी नहीं हुआ और मुझे तो यकीन हुआ पहली बार कि इतने बुरे हालात में कि इस तरह झूठ बोल के जालसाजी करके ये इन्होंने आगे भेजा है, ये क्योंकि वो साइन नहीं कर रहे थे। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि सबसे पहली बात है कि चलो बिल नहीं साइन हुआ ये। दूसरा है ये कि कोई है इस मौके पर भी कि जो खड़ा होके बात कर रहा है या जो भी रेजिस्टेंस कर रहा है। इस वक्त तो बहुत ही कम लोग हैं जो हिम्मत कर रहे हैं। तो दो तीन इमोशंस थे, पहले तो यही थे कि यकीन नहीं आया कि ये सच है कि नहीं है। थोड़ी देर में एग्जाम की कोई स्पैम हो सकता है, प्रैंक हो सकता है, लेकिन जब वो कंफर्म हो गया उन्हीं की है, तो मेरे दिल में तो कोई शक नहीं था कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मुझे फ्रॉम जैसे ही पता चला कि शक खत्म हो गया कि वही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जब ये खबर मेरे सामने आई है, या वो जब ट्वीट मेरे सामने आया है, तो जो मेरा रद्द अमल था वो शक की सूरत में था, शौक की सूरत में नहीं था। शक का तनाजुर इस हिसाब से कि ये स्पैम है या ट्रैप है, अदरवाइज कोई इसका यानी कोई और ऑप्शन माइंड में आया ही नहीं। सच और झूठ का कोई ताल्लुक नहीं था इसके साथ, देर सवेर का कोई ताल्लुक नहीं था इसके साथ, आरिफ अलवी की पर्सनैलिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं था। अगर शक या कोई इस किस्म की कोई भी कैफियत अगर आई है, तो वो सिर्फ उस वक्त और स्ट्रीट के हवाले से था कि ये करवाया गया है या ये हुआ है, अदरवाइज कोई ऐसा रद्द नहीं था। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आप ज्वाइन कर रहे थे तो उस वक्त मैंने भी यही बात की थी कि पहले तो ये कंफर्म किया कि ये अकाउंट उन्हीं का है, और जब अकाउंट उनका कंफर्म हो गया कि कोई उन्होंने मतलब कहते हैं ना किसी ने हाईजैक कर लिया अकाउंट, ये नहीं हुआ तो कोई शक नहीं हुआ। क्योंकि आरिफ अलवी की ऐसी कोई लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ अरसे से कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वो कुछ नहीं कर रहा, वो भी साथ हो गया। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीजों की बहुत सारी जैसे कहते हैं ना टेक्निकलिटीज या नाजुक चीजें जो अंदर हो रही होती हैं उनका नहीं पता होता। देखा जाए तो प्रेसिडेंट ठीक है, सुप्रीम कमांडर है, वॉट एवर, लेकिन उसकी अपनी भी लिमिटेशंस है। तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन एनीवेज ये अच्छी बात है। फिर दूसरी बात फिर ये है कि
اب ہم یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، انہوں نے اپنے اس کو پرنسپل سیکرٹری جو ہے وقار، اس کو بھی سیک کر دیا اور اس کا لیٹر بھی آ گیا۔ اب ہم آگے کیا دیکھتے ہیں، کانسیکوینسز کیا ہوں گے ان کی جو یہ عمل ہے اس کے دور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، آپ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں دیکھیں، عمران خان بہت کلیئر تھا اور کئی دفعہ عمران خان نے اپنے بیانات میں یہ ذکر بھی کیا۔ جب عمران خان سے سوال ہوتا تھا کہ عارف الوی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اور جس پوزیشن پہ عارف الوی ہیں، کیا اس پوزیشن پہ بیٹھ کے وہ آپ کے لیے یا آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے، یا آپ کو کوئی اگر فیور دینے کے حوالے سے بات ہو تو اس میں کچھ کر سکتے ہیں، تو عمران خان کا ہمیشہ ایک جواب رہتا تھا کہ عارف الوی ایک بہت یعنی بہترین انسان ہے، اور اسے وہ کرنا چاہیے جو قانون کہتا ہے، اسے وہ نہیں کرنا چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا ہے یا میرا دل چاہتا ہے یا میری خواہش ہے یا جو تحریک انصاف کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے۔ اسے وہ کرنا چاہیے جو اس کی کرسی اس کو کرنے کو کہتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی خدمت ہوگی اس ملک و قوم کے لیے۔ کہیں پہ اگر وہ کمپرومائز کرتا تو اس کو جب سوال ہوتا کہ یہاں پر الوی صاحب کچھ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا، اور جب مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دے کے یہ ریفر کیا جاتا کہ الوی صاحب فلاں بل کے اوپر فلاں اقدام کر سکتے تھے یا فلاں چیز کے اوپر فلاں کر سکتے تھے، یا کبھی اسمبلی کے سیشن کے بارے میں وہ بات کر سکتے تھے کہ وہ ان پہ نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے یا کانفیڈنس موشن کے حوالے سے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے، کیونکہ حالات ابھی اس وقت اس طرف چل رہے ہیں۔ تو تب بھی عمران خان کا یہی ہوتا تھا کہ نہیں، الوی جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یعنی اس کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس کو کبھی یہ مجبور نہیں کیا کہ تم لا کو بائی پاس کرو، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ عارف الوی کے جتنے بھی اقدامات تھے اس میں عمران خان کے ساتھ مشاورت باقاعدہ تھی اور آن بورڈ تھے۔ اور نمبر تین، یہ جو ایک سچویشن سامنے آئی ہے اس کو میں خاص طور پہ اس میں شامل کروں گا کہ ایسی کوئی بھی چیز کہ جہاں پہ عارف الوی کو اس کی پوزیشن کو یا اس کی پرسنالٹی کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ اسے آنکھ، کان، دماغ، ہر چیز حاضر کر کے اور بڑے تحمل سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے، جس کا ثبوت ابھی اس بل میں آ کے سامنے آیا۔ گو کہ عمران خان کے پاس جو تحمل ہے یا جو استقامت ہے وہ باقی دیگر جو ساتھی ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس حد تک تدبر کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہیں یا لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ جیسے عارف الوی کے معاملات کو دیکھیں تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں شک کا ایک جو عنصر آتا ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اس کو استعمال کیا جائے اس صورتحال کو، یعنی جان بوجھ کے ڈیلے کرنا، جان بوجھ کے اسے پردہ پوشی اختیار رکھنا، جان بوجھ کے صدر عارف الوی کو لا علم رکھنا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو ایک خبر کے تھرو پیش کرنا، اور اس کی پیشگی کے فوراً بعد کچھ مقدمات کا درج کروا دینا اور ان درج شدہ مقدمات کے اوپر گرفتاریوں کا بھی ہو جانا۔ یہ ساری چیزیں ایک خدشہ پیدا کرتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف چلے جائیں تو وہ یہ ہے کہ عارف الوی کا ٹویٹ، اس ٹویٹ کے اوپر ہونے والی ڈیبیٹ اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ڈیمانڈ کیا جانے والا وہ نتیجہ کہہ لیں، میں یہ کہوں گا کہ جس کا مطالبہ کیا گیا کہ ایک اینڈ پہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ عارف الوی استعفیٰ دے، وہ اس پوزیشن کے قابل نہیں ہے، اور دوسری طرف مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ عارف الوی کو ان کے خلاف شدید ایکشن لینا چاہیے اور اسے سپریم کورٹ سے پرسو کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جو بھی لیگل ایکشن وہ لے سکتے ہیں اس کو وہ لیگل ایکشن لینا چاہیے، اور جتنی اینٹیز اس میں شامل ہوتی ہیں ان ساری اینٹیز کو اس حوالے سے ڈیل کرنا چاہیے، جو کہ بہرحال اس نے کرنا بھی تھا اور کیا بھی۔ لیکن اس ایک قدم آگے بڑھتے ہیں ہم، اور جب دیکھتے ہیں کہ عارف الوی ٹویٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو لیٹر نہیں لکھتے۔ گو کہ سپریم کورٹ کو لیٹر ان کو پہلے لکھنا چاہیے اور بعد میں ٹویٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ایک خاص وقفے کے بعد سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا جاتا ہے، اور پھر ایک خاص وقفے کے بعد، وقفہ کہنا چاہیے یا تعطل کہہ لیں آپ اس کو، کہ اس کے بعد عمران خان سے رابطہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کا سیک کیے جانا اور پھر ان کے خلاف انکوائری ہیڈ کرنا اور یعنی سپریم کورٹ کو اپروچ کرنا، اور یہ ساری لیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک دم سے
ان کو لائیو کر دینا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. جو طاقتور یا طاقتور حلقہ کہہ لیں آپ، یا مقتدر حلقہ جو بھی کہہ لیں آپ، جو طاقتیں تھی، طاغوتی طاقتیں کہہ لیں، کہ جو گھٹنے نہیں ٹیک رہی تھیں وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور اب وہ آ رہے ہیں اس سلوشن کی طرف کہ جو سلوشن ہمیں تو درکار تھا، ہماری تو ڈیمانڈ تھی. اب وہ سلوشن جو ہمارے مخالف تھے یا جن کو ہم دشمن تصور کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت بن گیا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ابھی آپ کی جو گزشتہ ہفتے جو گزری 14 اگست ہے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اس بات کو کنوے کرنے کے لیے آپ کہہ لیں، یا اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ عمران خان کے بغیر اب اس ملک یا اس ملک کے اداروں کا مستقبل مکمل طور پہ داؤ پہ ہے. اور اگر ادارے اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، اپنی وردیاں واپس پہننا چاہتے ہیں، اپنی ساکھ کو کسی طریقے سے بچانا چاہتے ہیں، تو انہیں لا محالہ عمران خان کے ساتھ اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اپنے جبر اور ظلم سے اور اس فسطائیت سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور آخر کار وہ ہوتا ہوا محسوس ہونا، کہ شاید ابھی اس طریقے سے تو نہیں آئے گا، لیکن وہ شروع ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو ایسا گمان ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کو کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا. کچھ لوگ اسے ڈیل کا نام دیں گے، کچھ لوگ اسے کچھ نام دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا نظام چونکہ ننگا ہو چکا، اور اس نظام کو جس طاقت نے کنٹرول کیا ہوا تھا وہ طاقت بھی ننگی ہو چکی، اور ننگے رہنا آسان کام نہیں ہے. ان کو اپنی وردی پہ لگے داغ دھونا تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے وردی پہنیں گے تو دھوئیں گے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہی ہے. یہ جو 14 اگست تھی یہ بہت بڑا دھچکا تھا ان کی ذات کے اوپر. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 14 اگست کے بعد جو سسٹم ہے، یہ جو سوچ میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس سوچ کا پہلا حتمی نتیجہ آپ کو عارف علوی کے اس ٹویٹ کی صورت میں ملا ہے. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. جی پلیز. دو چیزیں مجھے لگا کہ دیر از ڈیفینیٹلی سم کائنڈ آف اے کمپرومائز، کیونکہ ان کے دو سیکرٹری تھے. ایک تو یہ تھے وقار احمد، اینڈ دا سیکنڈ ون واز بریگیڈیئر if I remember the name correctly، شہریار منیر حفیظ. ان کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا، اس کا نام کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ آیا. بٹ وداؤٹ نوئنگ دا ڈیٹیلس، ہم سب میرے خیال اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ اس کا میجر رول تھا کمپیئر ٹو دس جو سویلین یا بیوروکریٹک سائٹ کا جو سیکرٹری تھا وقار احمد، ان سے زیادہ اس کا بریگیڈیئر شہریار منیر کا رول تھا. لیکن کیونکہ یہ اتنے زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا راستہ دیکھنا چاہ رہے کسی بھی طرح وے آؤٹ، تو انہوں نے ایک اندر کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ طے کی اس کا نام نہ لیں، کیونکہ آلریڈی اتنی نیگیٹو فیلنگز ہے کہ کسی بھی طرح آرمی کے یا فوج کے کسی بندے کا نام نہ آئے. تو یہاں پر مجھے تھوڑا سا کمپرومائز نظر آ رہا ہے. جو آپ کی بات ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اچھا نہیں، اس جی کمپرومائز کو آپ وہ نیگیٹیوٹی میں نہ دیکھیں. نہیں، میں یہ نیگیٹو میں اگین نہیں لے رہی. ان جی فیور آف پاکستان ہے، ان جی فیور آف جی جی پاکستان ہے. کیونکہ عمران خان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ آپ نے جو کیا سو کیا، اب اسے ریورس کریں. جتنی دیر کریں گے اتنی زیادہ تباہی ہوگی. اسے ریورس کریں. وہ جو اقدامات آپ لے چکے ہیں، وہ جو لے چکے سو لے چکے، اب واپس کریں اس کو. اب اس کو واپس اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں. آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے. ڈاؤن فرام دا ملٹری سائڈ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا فیس جو ہے جو اتنا زیادہ مسخ ہو چکا ہے، تو اس کا اب نام نہ لیں. تو یہ لگ رہا ہے، میں نیگیٹو کمپرومائز نہیں دیکھ رہی ہوں، بہت تھوڑی سی، لیکن اسٹل وی آر ویری مچ آن دا فینس کہ ابھی دیکھیں کیا ہوتے ہیں. بہت بڑا اور پازیٹیو کمپرومائز اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے فرض کریں دو لوگوں کی اگر آپس میں بات ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے ظلم بھی کیا، میں نے بربریت بھی کی، یا ہم نے کی، تو ہم اسے ریورس کرتے ہیں، ہم اس پہ سوری کرتے ہیں. لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ آپ جب پوزیشن میں آئیں گے، جب پاور میں آئیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ یہ معاملات کریں گے. اور اس صورت میں جو بھی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں، اب آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور سامنے سے جواب ملا ہو کہ آپ الیکشن کروائیں اور یہ جو بل ہے اس کو واپس لیں، اور اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی اور ہم اس کو سموتھلی لے کے چلیں گے. اور آپ کے ساتھ جو قانون ہوگا، جو آئین ہوگا، اسی حساب سے رویے اختیار کیے جائیں گے. کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی. ممکن ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایسی بات ہوئی ہو. جیسے میں نے کہا
ہم ملاتے ہیں ڈاٹ. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. دیکھیں اس میں 14 اگست کو جو لوگ نکلے، obviously ہر چیز کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ان سے کوئی بھی چیز سنبھل نہیں پائی. جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا وہی چیز جو ہے تباہ و برباد ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں جو سب سے ابھی تک جس چیز نے بڑا رول پلے کیا ہے وہ پشتین کا جو جلسہ تھا. پشتین کا جلسہ کروانا کیوں پڑا؟ آرمی میں جو 2 گروپ ہیں اس وقت، ایک گروپ وہ ہے جو کہ کسی وقت مراد سعید شہریار افریدی ان کے بڑا کلوز تھا، جن میں آصف غفور نے جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تھا تو اس نے اپنی ڈی پی بلیک کی تھی، کیونکہ اس کا ایک بڑا تعلق تھا ارشد شریف سے، اور بڑا اس کو اس نے لے کر آگے، جب افغانستان کی لڑائی ہو رہی تھی تو آگے لے کر بھی جاتا رہا. تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ گروپ جو ہے ان کے کلوز ہے، جن میں جنرل ساحر بھی آ جاتے ہیں، اس وقت کے جنرل نعمان بھی آ جاتے تھے. تو یہ گروپ جو تھا، میجر جنرل دلاور کو بھی شامل کر لیں، تو یہ گروپ جو تھا جو کہ اس وقت بھی آرمی چیف تو ان کا نہیں ہے لیکن میجارٹی میرے خیال میں آرمی میں ہی نہیں کی ہے، اس گروپ کو ڈون کرنے کے لیے میں تو اس کو ملک دشمنی کہوں گا. یہ جو عاصم منیر گروپ ہے اس نے پشتین کو آگے لے کر آئے، پشتین اور اس کے حواریوں کو. لیکن جب آگے لے کر آئے، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی وہاں تک پہنچنے تک. ایک چیز تو واضح ہے کہ جب یہ لوگ نعرے مارے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو سٹیج کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے منع کر رہے تھے. اس سے یہ چیز تو نظر آتی ہے کہ ان کی یہ کوئی سودے بازی ہوئی تھی کہ ہم یہ نعرے نہیں لگائیں گے، لیکن وہ نعرے لگتے رہے. لیکن پشتین نے پھر خود کہا کہ اگر ہمارے حقوق نہیں ملتے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم آزادی کی طرف جائیں گے. اس نے یہ بات کہی. ابھی تک پشتین کو گرفتار نہیں کیا گیا، جس کی ایک یہی ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. اور ایمان مزاری کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جس طرح وہ خوش ہے، بڑی نارمل نکل رہی ہے، کوئی اس کے چہرے پر وہ خوف نہیں ہے. تو یہ اس جو تھا، یہ ٹولہ جو تھا عاصم منیر والا، اس نے یہ کام تو کر لیا، لیکن یہ کام کرنے کے بعد وہاں پر آ کر جو صورتحال ہوئی، جس طرح یہ کہا گیا کہ جی ایچ کیو میں بڑے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے دل میں بیٹھ کر آپ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو آبویسلی اب وہ جو فوج میں ہے اس کے خلاف آوازیں تو اٹھیں گی کہ آپ نے یہ کروایا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا نے اس چیز کو بڑا اٹھایا اور اس چیز نے بھی بڑا رول پلے کیا. تو یہ چیز جو ہے یہ انہیں بڑا لانگ ٹرم کے لیے یہ ان کو ہرٹ کرے گی کہ آپ نے لٹرلی، میرے خیال میں یہ ملک دشمنی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ بھی ہو یہ بندہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، وہاں پہ آپ کو ایک پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آیا. افغانستان کے جھنڈے تھے، کالے جھنڈے تھے، وائٹ جھنڈے تھے، لیکن پاکستان کا کوئی جھنڈا وہاں پہ نہیں تھا. تو آپ عمران خان کے ساتھ دشمنی میں اتنے جا سکتے ہیں آگے کہ آپ اپنے ادارے کو بھی گالی پڑوا سکتے ہیں. جو آپ کے ادارے کے اندر لوگ ہیں آپ ان کو نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک جائیں گے. یا عمران خان کو کے پی کے میں کمزور کرنے کے لیے، عمران خان کو ووٹ پاور کو کے پی کے میں کمزور نہیں کر رہے تھے. وہ عمران خان کا جو ایک دڑا ہے جس میں سے مراد سعید یہ جتنے ہیں، وہ اس دڑے کو ویک کرنا چاہتے تھے. اس دڑے کو ویک کر کے وہ آرمی کے اندر جو دوسرا دڑا ہے اس کو ویک کرنا چاہتے تھے. یہ اب ڈرٹی ہیری ٹائپ جو لوگ ہیں، اب وہ میجر جنرل ہے اور اس کی پاور جو ہے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل سے زیادہ ہے. تو اپنے لوگوں کو جس طرح اس نے وہ اندھی پاور دی ہوئی ہے، تو یہ میں تو ان کو سائیکوپیتھ ہی سمجھتا ہوں، ان میں سے نارمل تو کوئی بھی نہیں. کوئی ایک کام انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کیا جس سے ملک کی بقا ہو، یا ایٹ لیسٹ آرمی اور عوام کے بیچ میں جو ایک خلا آ گیا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہو. کوئی بھی ایک کام ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. پہلے کم از کم کوئی ڈرامے دکھاتے تھے، کوئی وہ تماشے کرتے تھے، کوئی آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے تو لوگ بہل جاتے تھے. اب تو یہ اتنے گندے ہو گئے ہیں لوگوں نے بہلنا بھی نہیں. لیکن یہ ٹولے نے اتنا خراب کر دیا ان کو، اتنا گندا کر دیا ان کو، اور اتنی ملک دشمنی پہ اتنی حد تک یہ اتر آئے ہیں. ان کے اندر بھی جو آپس کی لڑائیاں ہیں ان کو انہوں نے کم نہیں کیا، ان کو بھی بڑھایا ہی ہے. اگر شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو، خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے احمد، ان کو جو 7 بریگیڈیئر سیک کیے گئے ہیں ان میں سے ان کو بھی سیک کیا گیا ہے. ان کو سیک کرنے کی ریزن کچھ بھی نہیں بتائے گی کیونکہ وہ خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے. تو اتنے یہ اندر سے بھی خوف زدہ ہیں. آپ 7 بریگیڈیئر کو سیک کر رہے ہو، 3 میجر جنرل سیک ہوئے ہیں، ایک آپ کا لیفٹیننٹ جنرل سیک ہوا ہے. آپ نے یہ بندے 8-10 سیک کیے، کسی کے اوپر آپ نے کوئی وہ کورٹ مارشل نہیں ہوا، کسی کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اندر سے ڈر ہے کہ اگر کوئی کام ہم شروع کریں گے تو بیک فائر کرے گا. تو یہ جو چیزیں ان کی اندر کی لڑائی ہے نا، اللہ کرے کہ یہ اتنی بڑے یہاں اس نوبت پہ پہنچے کہ اس سے پاکستان کم از کم آزاد ہو. اور صورتحال ابھی تک جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے، اور میرے خیال میں پشتین کا جو جلسہ ہے اس کا ایک وہ بہت اہم رول ہے. وہ نہیں صاحب، بہت اچھی بات کی آپ نے، چیز کو سمک کیا اسی طرح جس طرح سملر لائنز پہ بات کی بھی یا میں نے بھی. جی السلام علیکم. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کو ذرا نا مختلف نظریے سے دیکھتا ہوں. میرا اینگل اس کو دیکھنے کا ڈیفرنٹ ہے. یہ جتنی باتیں آگے بھی بھائی نے کی ہیں، جب
نے بھی کی ہیں، اس میں وہ ایک اینگل ہو سکتا ہے دیکھنے کا، لیکن میری انفارمیشن یا میرا فیکٹس اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اصل مسئلہ پاکستان کی فوج کی بقا کا ہے ہی نہیں ہے، پاکستان کی فوج کی کوئی بقا ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اور یہ جب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ ملک ٹوٹے گا، وہ صرف انہوں نے بندہ ڈھونڈا ہے، اور اس میں ان کو شیخ مجیب کی طرح عمران خان جو ہے وہ واحد آدمی ملا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پبلک پاور ہے۔ تو اس ملک کو توڑنے کا گلے میں ڈھول ڈالنا چاہتے ہیں وہ عمران خان کے، کیونکہ ان کو جو تھریٹ ملا ہے، ملک رن کرنے کی کیپیسٹی اس ملک میں ختم ہو چکی تھی۔ 2018 میں یہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ 99 پوائنٹ سم تھنگ بلین اسٹیٹ بینک کی سائٹ ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹ کا وہ پڑا ہے۔ 100 بلین جو ہے، جس دن پاکستان کا قرضہ ہونا تھا، پاکستان اس دن فارغ ہو گیا۔ جناب حمید گل نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ان کا پروگرام یہ ہے 100 بلین پہ جا کے یہ فرق کر دیں گے، کیونکہ پاکستان پہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اور بے نظیر نے یہ کہا تھا جس دن پاکستان میں ڈالر 100 روپے کا ہو جائے گا، اس دن پاکستان فنش ہو جائے گا۔ تو وہ دونوں چیزیں آپ کی 108 پہ ڈالر آ گیا، 99 پہ وہ آ گیا۔ تو 2018 میں ہی یہ ڈیفالٹ کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی انکم جو ہے پاکستان کی، اگر آپ اس کا وہ دیکھیں گے چارٹ، تو اس میں انہوں نے لکھا ضرور ہوا ہے کہ ایکسپورٹ آپ کی جو ہے وہ 30 بلین کی ہے، لیکن وہ ایکسپورٹ 30 بلین کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے جو 30 بلین پاکستان میں آئیں گے وہ گورنمنٹ کو مل جائیں گے۔ اس پہ جو ٹیکس لگے گا وہ صرف گورنمنٹ کو آئے گا، باقی تو وہ جس نے کوئی چیز بنائی ہے، بیچی ہے، اس کی مزدوری، اس کی کاسٹ، وہ اس کو جائے گی، اس کا پروفٹ اس کے پاس جائے گی نا، اسے جو ٹیکس لگے گا وہ۔ تو آپ کی ٹوٹل اس وقت 3 انکم کے وہ تھے، ایک ایکسپورٹ تھا، ایک آپ کو کوئی کولیشن سپورٹ فنڈ مل جائے کسی جنگ میں، وہ تو کمپلیٹلی جرنیلوں کے کھاتے میں جاتا تھا وہ۔ ایک ایکسپورٹ ہے آپ کا، ایک آپ کا ہوم گراؤنڈ جو ریونیو تھا وہ آپ کا 2.5 صرف $2.5 بلین ہے، جس کو خان صاحب 6.5 پہ لے گئے تھے، اور ایک آپ کی فارن ریمیٹنس۔ ٹوٹل یہ آپ کی انکم تھی۔ فارن ریمیٹنس آپ کی اس وقت $19 بلین تھی، خان صاحب 31 پہ لے گئے تھے، یا خان صاحب کی وجہ سے 31 پہ چلی گئی تھی، وہ اب دوبارہ 18-19 پہ آ گئی ہے، جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو کم کرنا چاہیے، مزید نیچے لے کے آؤ۔ وہ اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا وہ بریدنگ سپیس مل گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان دوبارہ خان صاحب نے تھوڑی سی مہنگائی کر کے، تھوڑا سا وہ کر کے، اور انڈسٹریز کھڑی کر کے وہ واپس اس کو 6% پہ اور وہ اس پہ لے کے آئے تھے، اور یہی اصل جرم ہے خان صاحب کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ $12 بلین جو ہے آپ کی فوج کا خرچہ ہے اس وقت، $23 بلین آپ کا سالانہ آپ کو پے کرنا ہے، پرنسپل پلس انٹرسٹ، جو آپ کا 100 بلین، اب 130 ہو چکا ہے آپ کا ڈیٹ۔ اب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ لیں ڈیٹ، تب بھی آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ وہ جو 130 بلین ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ کیومولیٹیو ایفیکٹ پلس ڈالر کی پرائس، تو وہ ڈبل بڑھ رہا ہے۔ تو آپ کچھ بھی نہ لیں تو وہ اوپر سے اوپر جائی جا رہا ہے، آپ کے پاس قسط دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ 2-3 بلین کے لیے کبھی IMF کبھی کدھر پھر رہے ہیں، جبکہ آپ کو 23 بلین دینا ہے۔ خان صاحب 16 بلین اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کر لیا ہوا تھا، اور 5 بلین اور کے لیے وہ جا رہے تھے، جس کے اوپر انہوں نے وہ آپ کا ڈیٹ، اور اس کے اوپر بھی ریسکیجولنگ کر رہے تھے، جو یعنی اگر خان صاحب کی گورنمنٹ رہتی ہے، ابھی 1.5 سال کا ٹائم تھا، تو وہ بھی ہو جاتا، یا اوورسیز پاکستانی سے مانگ، جس طرح پہلے انہوں نے کیا وہ کر لیتے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ $12 بلین کے اندر یہ $75 بلین کی جو فوج ہے اس کے سامنے لڑ نہیں سکتے، جو انڈیا کی ہے۔ یہ اس وقت بھی نہیں لڑ سکے جب 71 میں ان کا آلموسٹ برابر کام تھا، تو یہ اپنی پتلونیں چھوڑ کے آئے تھے۔ مجھے 2019 کے وہ دن بالکل اچھی طرح یاد ہے، ساری پلاننگز جو بھی ہو رہی تھی جب یہ سکرمش ہوا تھا بالا کوٹ والا۔ اب یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ ان کی حالت اتنی پتلی تھی کہ یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے کہ یار ہمارا ایئر ڈیفنس کوئی نہیں ہے، اور جتنی بھی ان کی وار کی اسٹریٹجیز اور انالیسز اور جو بھی انہوں نے وہ کی ہوئی ہے ریسرچ، اس کے مطابق انڈیا آدھا تباہ ہوگا اور پاکستان پورا تباہ ہوگا۔ ان کی ہوا ٹائٹ ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے HQ-9 خریدا چائنا سے، وہ S-300 ہے بیسیکلی، اس کو میاں چنو میں جو انہوں نے اپنا وہ جس کو وہ پرمانو کے پتہ نہیں کون سا ہتھیار کہتے ہیں، وہ بیسیکلی انہوں نے کراس کر کے میسج دے دیا کہ بھائی صاحب ہم آپ کا HQ-9 آرام سے توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رفال وہ لے آئے ادھر افغانستان آ کے کھڑا۔ افغانستان پہ بھی ان کو شک ہے کہ وہ بھی ہمیں مارے گا، چاہے وہ طالبان ہو یا دوسرے ہو، جو ان کے ساتھ حرکتیں کی اس کی وجہ سے۔ تو اب یہ سینڈوچ ہو چکے ہیں، پیسے ان کے پاس ہے نہیں ہے وہاں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ باجوے کو یا دوسرے تیسرے کو امریکہ نے یہ بھی دھمکی لگائی ہوگی کہ آل رائٹ، پھر سلمانی کی طرح تمہیں رات چلتے ہی کھڑکا دیں گے۔ ادھر سے انڈیا سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ 2019 میں انڈیا تھوڑا سا پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی تھی اس میں اس کو ایک شک پڑ گیا کہ کوئی سپیریئر ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس چائنیز آئی ہوئی ہے یا امریکن ہے، جو بھی ہے،
اس نے اس کو میک شور کرنا، ورنہ انہوں اسی وقت 2019 میں ہی آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا تھا. وہ حملہ وہ آج کریں کل کریں، اور میرا خیال ہے اب دوبارہ سے وہ تیار ہوں گے، کہانی اس طرف جاری ہے. تو انہوں نے بجائے اس دفعہ یہ کہ یہ لڑ کے اور پلٹن گراؤنڈ میں ہتھیار پھینکے اور وہ یہ کریں، انہوں نے بیسٹ طریقہ یہی ڈھونڈا ہے کہ خان پاپولر لیڈر ہے، عوام باہر نکلے گی، ملک توڑنا ہے، یہ توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، یہ خان صاحب کو گولی مار کے بھاگ جائیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دن 9 مئی کو یہ سارا کام ہو رہا تھا، میں نے اسی دن میری ویڈیوز بنی تھی کہ اس کو حتمی انجام تک پہنچاؤ، ورنہ یہ کل پرسوں جو ہے سارے. اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کمپلیٹ اس کو اینڈ تک نہیں لے کے جاتے، آج ان 4-6 بندوں کو نہیں اٹھاتے، اس کو یہ خان صاحب کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑیں گے، آپ کی انریسٹ پاور ختم کریں گے، جو بندے ان کے خیال میں کہ یہ کر سکتے ہیں ان کو اٹھائیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہ گرفتار کریں گے، اور پھر یہ اس کے اوپر یہی لگا کے اس کو سزائے موت کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر صورت ادھر لے کے جائیں گے. اگر یہ اب عمران خان کو مارتے ہیں تو امریکہ ان کو پیسے دے گا اور ان کی سروائیول صرف وہ ہے، نہیں مارتے تو یہ ملک توڑ دیں گے، لیکن یہ اس طرف نہیں جائیں گے. تو یہ میرا وہ ہے، اور اگر عوام نکل کے اس پہ ان کو بچا لیتی ہے ملک کو اور خان صاحب کو تو وہ کر سکتی ہے، ادروائز یہ بے غیرت ہر حد سے آگے نکلیں گے. میں ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا. جی شکریہ.